My name is Cynthia Ritchie, and it is Friday, June the 5th at approximately 6:11 p.m. I do apologize for being a bit, um, again, good evening, everyone. It's my apologies for running just a little bit late and having a few minor technical difficulties. Uh, Friday, June the 5th at approximately 6:12 p.m. Pakistan Standard Time. It has been quite an interesting past several days for me, and I want to share with you, I want you to hear from my voice exactly what has been taking place. Um, as you may or may not be aware, there has been a bit of a battle between me and the People's Party, the PPP of Pakistan. The reason they claim is because I posted a tweet that was allegedly defamatory in nature regarding the late Benazir Bhutto. Let me be very clear, as a woman, as a human being, I have never, nor do I currently, nor do I ever intend to have any interest in defaming anyone, especially a woman or an individual that belongs to what may be perceived as a vulnerable population. I have had many pleasant, wonderful experiences here in Pakistan, my second home, but I have also had some very negative experiences in Pakistan. And tonight I intend to share a bit about that with you. I will reserve some of the more graphic details because I do understand that a lot of my viewers may be underage. So I would encourage anyone under the age of 18 or any adults to not allow children to listen to this particular transmission because I will be including information of a more sensitive nature. The harassment that I have endured, primarily from the People's Party, has taken place for a number of years now. And for those of you who may not be familiar, I would encourage you to go back to my previous live video that I posted approximately 3 weeks ago, detailing the past 10 years of my experience in Pakistan, condensing it in about 10 minutes, which is admittedly not very easy to do. I have been in and out of Pakistan since 2009. I shifted here end of 2010, and I was invited here by the PPP, by the People's Party, when Zardari was president, Prime Minister Gilani, Interior Minister Rahman Malik, and the federal minister at the time, Makhdoom Shahabuddin. Initially, things were quite pleasant. I was very well facilitated. I had no idea of the political battle that was taking place or had been taking place between Pakistan Tehreek-e-Insaf, PPP, PMLN, etc. And because I had been assisting PTI gratis on my own time with their social media strategies back in late 2010 and 2011, I learned eventually that PPP was trying to draw me away from PTI. Again, please reference my previous video on this that I posted 3 weeks ago as it goes into a bit more detail. Tonight, I want to focus more on the allegations that are being leveled against me by PPP and the horrendous treatment, messages, phone calls that I have gone through. This battle is really not about that tweet. This battle is really about individuals who know that I have a lot of dirt on a lot of people in this country, and it's primarily those who use and abuse others, particularly women and vulnerable populations. And I am one of them. Again, I will not go into graphic detail at this point in time, but
Please be assured, everything that I have posted, everything that I have discussed on Twitter, I have evidentiary support of and for. Now, since Friday of last week, I have also filed an FIR, or excuse me, a report with the FIA. I am in direct contact with the Director General, and I have also asked that the previous investigator that PPP filed a report with be replaced, because when I went to meet him with an individual who also happens to be a diplomat, this investigator was neither neutral nor was he reasonably pleasant. He was extraordinarily aggressive with me. So I need for you all to know that I have, in all confidence and in good faith, done my duty as a resident here in Pakistan by following the letter of the law. I will also share with you, as many of you already know on Twitter, I have received countless threats against my life, rape threats, claims that PPP has my father. I have had diplomats listen to several of the most inhumane calls one could ever receive. We have numerous voice recordings, text messages, screenshots, including from those who claim to be PPP supporters from the Kingdom of Saudi Arabia and the United Arab Emirates. And at this point in time, I do wish to express my gratitude to the government of the Kingdom of Saudi Arabia, as well as the UAE, for handling the individuals who have been harassing me from those locations using those numbers in a very timely and efficient manner. I will, at a point in time of my choosing, go into more detail with the media as it relates to who I am. PPP is trying to stir up a lot of controversy, including the former Senator Ms. Sahar, if I'm pronouncing her name correctly. She wrote an open letter to the DGISI, the Foreign Office, etc., which was on apparently stationery that she should not be using. But interestingly enough, all of these individuals who are making or leveling allegations against me have blocked me and refused to engage in conversation with me. If you had nothing to hide, why are you blocking me? Why are these men who claim to be part of the most democratic and forward-thinking party in Pakistan sending me rape messages, dick pictures, ejaculation pictures? Why are these men threatening to rape me? Why are they asking for my location? I'll tell you why. Because in 2011, I was raped by the former Interior Minister Rahman Malik. That's right. I'll say it again. I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shahbudin and the Prime Minister Yusuf Gilani while he was staying at the President's house. I will be happy to go into more detail with the appropriate, neutral, investigative journalists. I have already shared this story with a handful of people whom I trust in case, God forbid, something happens. But I want the world to know. For all the young girls out there, for all the women who have been harassed, assaulted by men, for all the boys who have been harassed or assaulted, for those members belonging to the third gender who have been forced into a lifestyle that they don't want, who have been harassed, who have been raped. This is for you. For those who I've met who have not had the privilege that I have, who don't have the voice that I have, this is for you. I will no longer tolerate anyone
who touches me inappropriately, who stares at me in a grotesque manner, and if I ever see another man harming or insulting a vulnerable person again, especially in this country, I assure you, I will do everything in my power to make sure you receive the full justice that you deserve. And so now I'm ready. PPP, you have attacked me for too long. You have created false accounts, trying to research my family, getting information from my sisters, who naively had no idea who they were talking to, and then leaking deeply personal family information on Twitter. You think I don't have contacts in the United States. You think I don't have contacts here or elsewhere to be able to track and trace what you are doing. For those who have called me a bitch because I have dared to stand up to you, you haven't seen nothing yet. امریکی بلاگر سنتھیا ریچی کے اس بیان نے پاکستان کی سیاست میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ سنتھیا ریچی اس سے قبل سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی ایک متنازع بیان دے چکی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس بیان پر شدید رد عمل دیا ہے۔ سنتھیا ریچی کا تعلق امریکی شہر ہیوسٹن سے ہے اور وہ 2010 میں آنے والے بدترین سیلاب کے بعد سے پاکستان میں مقیم ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سنتھیا پاکستانی نژاد امریکی بزنس مین اشرف عباسی کے توسط سے پاکستان آئیں اور امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ سنتھیا نے اس دوران اشرف عباسی کے عزیز اعظم سواتی کے توسط سے گیلانی حکومت میں تعلقات قائم کیے، جن میں سابق وزراء رحمان ملک اور مخدوم شہاب الدین شامل ہیں۔ مخدوم شہاب الدین نے اس دوران سنتھیا کی مالی مدد بھی کی اور ان کی رہائش کا بھی بندوبست کیا۔ سنتھیا کے بارے میں ذرائع نے بتایا کہ وہ تمام ملاقاتوں کی ریکارڈنگ کرتی تھی۔ سنتھیا نے گزشتہ روز پاکستانی تحقیقاتی ادارے FIA کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس میں انہوں نے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک پر ریپ اور مخدوم شہاب الدین اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پر نازیبا انداز میں ہراساں کرنے کے الزامات عائد کیے ہیں۔ ادھر پیپلز پارٹی امریکہ چیپٹر کے رہنماؤں نے سنتھیا ریچی کو ایک مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں سنتھیا ریچی سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف بے بنیاد الزامات واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تحریری نوٹس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر الزامات واپس نہ لیے گئے تو سنتھیا کو قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پاک وطن شہباز شاہ صاحب، مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دینے کا۔ اس جو خاتون امریکن اس کے ٹویٹس اور اس کی جو ویڈیو چل رہی ہیں سنتھیا ریچی کے بارے میں، جی بڑی عجیب بات ہے کہ میں ویسے اس خاتون کو پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہا ہوں۔ اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں بڑی مشکوک قسم کی تھی، اور اس کی تصاویر سیاسی اکابرین اور جو ہماری غیر سیاسی انتہائی اہم بیوروکریسی کہہ دیتا ہوں، ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے ہائی لیول کے رینکنگ لوگوں کے ساتھ اس کی تصاویریں دیکھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خاتون کیا کر رہی ہے۔ لیکن اب دیکھا کہ اچانک اس نے پیپل پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے اسے ملائن کرنا شروع کیا اپنے ٹویٹس کے ذریعے، اور دیکھتے رہے ہم ان ساری چیزوں کو۔ لیکن حد اس نے اس وقت کراس کی جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، جنہوں نے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے جان قربان کی، اور دنیا کہتی ہے، ہم نہیں کہتے، دنیا کہتی ہے وہ دنیا کی لیڈر تھی، اس خاتون نے شہید محترمہ کو نہیں بخشا، اور ان کی ذات کے متعلق ایسے الزامات اس نے لگائے جو ہم تو چلو ان کے فالور ہیں، دفاع کریں گے ہی، جو ہمارے دشمن، جو ہمارے مخالفین ہیں، وہ بھی اس کی ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے۔ لیکن یہ کتنی بہادر جوان خاتون ہے کہ اس نے دیکھو تمام حدیں مورلٹی کی عبور کی اور اس طرح کی، اور ہمیں بڑا دکھ ہوا، یہاں لوگ بڑے ان کے دل ہرٹ ہوئے امریکہ کے اندر، امریکن پاکستانیوں کے۔ مجھے کالیں آئیں بہت سارے لوگوں کی کہ کوئی لیگل ایکشن اس کے خاتون کے خلاف لینا چاہیے، جس کے اوپر میں ابھی کچھ چیزیں نہیں پبلک کرنا چاہتا، اس کے اوپر ہم یہاں کام کر رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ لا اوبیڈینٹ لوگ ہیں، امریکہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے قانوناً ہی اس سے کچھ سوالات اور جوابات سے پوچھیں گے، اور قانون کے کٹہرے میں اسے ضرور لے کے آئیں گے جہاں اسے جواب دینا ہوگا۔ لیکن اب تو کمال ہوگی کہ یہ دیکھیں، ایک ویڈیو اس کی میں نے دیکھی جس میں یہ ریسپیکٹڈ ہمارے جو وزیر داخلہ ملک رحمان صاحب
کے اوپر کتنا گھنونا الزام لگا رہی ہے. رسپیکٹڈ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی، رسپیکٹڈ مخدوم شہاب الدین صاحب، پھر رسپیکٹڈ پریزیڈنٹس ہاؤس، یعنی اس نے تو تمام حدیں پھلانگ دی ہیں. تو اب یہ کیا ہم کہنے پہ حق بجانب نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ اس طرح کی، یہ پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے نا. یہ ایسے گھنونے الزام ہیں کہ اس خاتون کو اگر کسی نے ریپ کیا تھا 2008 میں، نہیں 2011 میں، تو 8 سال بعد اسے احساس ہوا کہ میرا ریپ ہوا تھا. آپ اندازہ کریں اس کا سٹانس کیا ہے. یہ آپ دودھ پیتے بچے سے کے سامنے بھی بات کریں گے وہ بھی ہنسنا شروع کر دے گا کہ یہ اس کا دماغی توازن ہٹ گیا ہے. تم 8 سال یہ فیصلہ کرنے میں تمہیں لگا کہ وہ ریپ تھا یا کیا تھا، یا اگر تھا تو کیا تھا، ہمیں تو نہیں پتا نا. تو یہ جو خاتون ہے، اس کا مطلب ہے اس کا کریکٹر بھی لوز کریکٹر ہے اور لوگوں کو ملائن کر رہی ہے. لوگوں کی یہ جو چیزیں، یہ تو کہہ کے چلے گی. اب وہ یہ جو اشخاص ہیں قابل احترام، یہ زندگی بھر اس کو بھگتیں گے. ان کے مخالفین تو کون دیکھتا ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ تو فیس کریں گے نا اب تھرو آؤٹ لائف باقی جو زندگی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہماری لیڈرشپ ہے انہیں بالکل اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ بات اب گورنمنٹ کے بال جو ہے کورٹ میں چلی گئی کہ گورنمنٹ اس کا جواب دے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہی ہے. اس طرح کے الزامات یہ لگا رہی ہے تو گورنمنٹ کہاں سوئی ہوئی ہے، اس کی تحقیقات کرے نا جی. تو یہ اسے 8 سال بعد کیوں یاد آیا یہ سارے الزامات جو ہے، پہلے یہ کیا کر رہی تھی. تو دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ فشی. تو اس لیے تو ہمیں اس گورنمنٹ کے اوپر بھی بہت سارے شکوک و شبہات ہیں اور بہت سارے سوالیہ نشان ہیں ہمارے دماغوں کے اندر، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں لوگوں کو ملائن کرتے ہیں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ مطلب بہت گھٹیا بلو دا بیلٹ باتیں ہو رہی ہیں. اور میں ابھی یہ میرے پاس پروف نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے، لیکن کیا ایک عام فہم آدمی جب یہ بات سنے گا تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ کیسے بات کر سکتی ہے. تو گورنمنٹ کو خود کو کلین کرنے کے لیے، جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو خود کو کلین کرنے کے لیے، یہ ان کی ذمہ داری. آپ اس کی تحقیقات کریں اور اس خاتون کو وہاں سے نکلنے نہ دیں، اس کو باقاعدہ کٹہرے میں لے کے آئیں اور یہ ساری چیزوں کے اس سے ایویڈنس مانگیں کہ کس بنیاد پہ اس نے یہ سارے الزام لگائے ہیں. اس نے تو ان لوگوں کی، آپ سوچیں نا کہاں کا اس نے چھوڑا ان کو. تو لیٹس سی کہ یہاں بھی ہم انشاءاللہ کچھ قانوناً سٹیپس لے رہے ہیں اور جلدی انشاءاللہ ان کو بھی پبلک کریں گے. تھینک یو فار ہیونگ می ونس اگین. السلام علیکم زاہد صاحب، شفقت تنویر عرض کر رہا ہوں. پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ ہم اپنی یہ رائے دے سکیں. پاکستان پیپل پارٹی یو ایس اے اس وقت بڑا سیریسلی ہم سوچ رہے ہیں، اور میں اٹرنی کے ساتھ کانٹیکٹس میں ہوں اس سنتھیا رچی کو کہ اس کے اگینسٹ یہاں ہم لیگل ایکشن لینے کی پوری تیاری کر رہے ہیں. تو سنتھیا رچی ایک ایسی لڑکی ہے جو پتہ نہیں پلانٹ کی گئی ہے، کس کے کہنے پہ آگے آئی ہے. ہر کسی بندے کو یہ پیپل پارٹی کے سینئر ہمارے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور اس کو یہاں پوری لیگل ایکشن لیں گے. میں آلریڈی پیپل پارٹی یو ایس اے نے اٹرنیز کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا ہے اور میں کانٹیکٹ ہوں ہائی کمان پاکستان پیپل پارٹی کی، اور ان سے بھی ڈسکشن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی ہم اس کے خلاف لیگل ایکشن یا امریکہ میں لے کے آئیں گے یا پاکستان میں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. سنتھیا رچی کے اس بیہودہ ٹویٹ سے بہت افسوس ہوا ہے. پاکستان پیپل پارٹی یو ایس اے ملک خالد وان صاحب سے ہم نے اس چیز کے اوپر مشاورت کی ہے اور ہم نے ان کو پورا یقین دہانی کروائی ہے اس بیہودہ ٹویٹ کے بارے میں کہ وہ اس کے خلاف لیگل ایکشن لیں اور فیوچر کے اندر تاکہ کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے کہ وہ محترمہ کے بارے میں کوئی بیہودہ ٹویٹ یا کوئی بات کر سکے. السلام علیکم. پاک وطن ٹی وی نیو یارک، سید شہباز صاحب بہت شکریہ سر.
thanks for having me to record my message on the recent character assassination of Pakistan People's Party. سر یہ اس پہ کیا بولنا ہے، یہ تو اب یہ سیدھا سیدھا ایک اور تیر ہے. تیر ہے تو ہمارے پاس ہے لیکن چلاتا اسے کوئی اور ہی ہے، تو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں تو کہتا ہوں کہ چلو یہ بات نکل آئی ہے تو اس کو پورا ہونا چاہیے. چلو پتہ لگے، ہمیں تو وہ دکھائیں، کوئی تصویر رحمان ملک کے ساتھ ہی دکھا دیں، اس کے ہنسنے کی، بات کرنے کی، یوسف رضا گیلانی کی کوئی تصویر دکھا دیں. وہ سارے پیپلز پارٹی کے سر آفیشیل لوگ ہیں، وہ ایسی حرکتیں اور یہ جو ساری، چلو کوئی ہم کسی کا نہ تو ادھر رحمان ملک صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم تو بیٹھے ہیں سر پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اور پچھلے یہ 50 سالوں سے یہ تو ہمارے اسکینڈل ہی باہر نکال رہے ہیں. تو میرے خیال سے باقی بھی دنیا بڑی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تو بڑے بڑے ڈانس ہیں، بڑے بڑے ٹمکے ہیں لوگوں کے، جو سارے سوشل میڈیا پہ موجود ہے. تو اب ایک چیز کو مطلب ان کو اب زرداری صاحب کے اندر سے کچھ نہیں ملا، 2 سال پورے لگے رہے ہمارے کو چیئرمین کے اوپر، انہوں نے مطلب پورا وہ اپنا ہولڈ رکھی رکھے ہے. اب میرے خیال سے وہ عدالتوں والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ان کا دل ہے کہ کوئی اور جو ہے نا وہ ڈالا جائے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی رہے. تو ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا سر، یہ سنتھیا رچی ہو یا کوئی اور ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو بھی پیپلز پارٹی کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے اسٹیپ لیتا ہے وہ آج کل خود ہی ان کا چہرہ انہیں خود ہی نظر آ جاتا ہے. سو دیر از نو باڈی ہیئر ٹو بلیو آن دس اسٹوپڈ جو بھی یہ ریئیکشن ہو رہا ہے پاکستان کی وفاق کی طرف سے. کیونکہ وہ چاہتے ہیں تو ریئیکشن ہوتا ہے، اگر وہ نہ چاہیں تو میرے خیال سے وہ تو کہتے ہیں ہم پتہ بھی نہیں ہلنے دیں گے. اتنی سخت حکومت آئی ہوئی ہے پاکستان میں، کیونکہ احتساب سے لے کے آپ کچھ بھی دیکھ لیں وہ بڑے سخت ہیں. ان کے اپنے جو وہ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی اپنا منسٹر ہے، اگر وہ کوئی ذرا سی بھی غلطی کرتا ہے تو ہم اسے ٹھوڈا مار کے باہر نکال دیتے ہیں. تو میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی ایک جو واحد جماعت کے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، تو اس کی سمجھ نہیں آتی. باقی فرد تو 333 ممبر ہیں پاکستان کے ہاؤس کے، تو اسکینڈل تو سب کے ہی ہوں گے، ماں بہتی تو کوئی بھی نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سیمی اسد، ایکس وائس پریزیڈنٹ پی 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 نیو یارک USA. میں ایسا چیرالی نہایت ہی مذمت کرتی ہوں سنتھیا ریچی کی پوسٹ جو انہوں نے بے نظیر کے خلاف پوسٹ کی ہیں اور PPP کے خلاف. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اپوزیشن کی. ایسا میں کیوں سمجھتی ہوں؟ یہ وہ سنتھیا ریچی کی پوسٹ ہیں جو کہ ٹویٹس میں نے پڑھی ہیں، اور میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے اس کے بارے میں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. بے نظیر محترمہ ایک نہایت ہی قابل احترام سیاستدان رہی ہیں. ان کے خلاف کوئی بھی بات لکھنا کہنا جو ہے وہ سورج کو روشنی دکھانے کے مترادف ہے. ایک ایسی خاتون جن کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور ایسی خاتون جنہوں نے جو کہ مسلمانوں میں پہلی وزیر اعظم مانی جاتی ہیں، ان کے لیے ایسی بات کہنا جو ہے دراصل ایک تو مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے، دوسرے یہ ایک پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے. ہمارے اپوزیشن جو ہیں PTI اسپیشلی، وہ سیاست اور اپوزیشن میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ دراصل یہ ایک ملک دشمن سازش ہے. سنتھیا ریچی 11 سال بعد اچانک انہیں خیال آتا ہے کہ میں اس قسم کی ٹویٹس کروں یا میں اس قسم کی باتیں پوسٹ کروں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی گئی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 11 سال بعد ہی کیوں؟
پہلے انہوں نے اس چیز کا کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں کوئی اور جگہ نہیں بلکہ پریزیڈنٹ ہاؤس آف پاکستان میرے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، جو اپوزیشن کے کارکن ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ایک پاکستان کے خلاف سازش ہے، اور جو محترمہ کے خلاف پوسٹ شائع ہو رہی ہیں وہ کتنی نازیبا ہیں. میں اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں اور گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے اور اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. اگر گورنمنٹ انویسٹیگیشن نہیں کرتی اور اس بات کو سیریس نہیں لیتی تو میں یہ سمجھنے پہ مجبور ہوں اور پی 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 والے یہ سمجھنے پہ مجبور ہیں کہ اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے، اور یہ سب جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے حوالے سے ہے. اب آئیے ایک ٹویٹ پر جو سنتھیا ریچی نے پوسٹ کی ہے ٹویٹر پر کہ شی میٹ اے مین ان پاکستان اینڈ شی از انوالوڈ ود اے مین، شی میٹ اے مین ان پاکستان، اور وہ آدمی جس سے وہ ملی ہیں پاکستان میں اب وہ ان کے ساتھ انوالوڈ ہے اور شادی کرنا چاہتی ہیں، ایز اے کپل اپنی لائف گزارنا چاہتی ہیں، اور اس آدمی نے ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ساری جو پرانی یادیں ہیں یا جو بھی ہیں ان کو سامنے لے کر آئیں تاکہ ہم ایز اے کپل جو ہے موو آن کر سکیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور میرے پاس وہ ٹویٹ موجود ہے، اور جو لوگ ٹویٹر پہ ہیں انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے ایسا کہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف پوسٹ ہیں، ان کی مختلف تصویریں ہیں، پاکستان کے حوالے سے وہ لوگوں سے مل رہی ہیں، میٹ اینڈ گریٹ کر رہی ہیں، جس میں ہمارے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی میٹ کر رہی ہیں، وہاں پہ ڈفرینٹ اور لوگ بھی ہیں. اب انہوں نے کچھ ایسے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے نیو یارک میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سنتھیا جو ہیں وہ میٹ اینڈ گریٹ کی جو کوئی پروگرامز ہیں اس میں گئی تھی، وہاں وہ عمران خان سے ملی. تو جناب اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کس سے انہوں نے میٹ کیا اور کس نے ان کو گریٹ کیا اور کس نے ان سے یہ وعدے کیے اور کس نے ان کو یہ کہا کہ بھئی آپ سیدھے طریقے سے آپ پی 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 کو ڈیفیم کریں. ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے، اس شخص تک پہنچنا ہے، کیونکہ وہ شخص ہی سنتھیا ریچی کو اکسا رہا ہے کہ آپ پی 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 کے خلاف بات کریں یا آپ اپنی ان لوگوں کے بارے میں بات کریں. تو یہ اس انسان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے جو کہ ملک دشمن ہے، جو ایک سنتھیا ریچی کے ساتھ مل کر اور ان کو نہ صرف یہ کہ اکسا رہا ہے بلکہ ان کو آگے لے کر آ رہا ہے کہ اور ان کے ساتھ جھوٹے وعدے بھی کر رہا ہے. کیا معلوم کیا ہے اور کیا نہیں ہے. یقیناً ایز اے کپل جب وہ لوگ موو آن ہونا چاہتے ہیں تو یقیناً اس نے، کیونکہ بھئی ہمارا اسلامی ملک ہے تو وہ یقیناً شادی کے وعدے کیے ہوں گے یا کچھ اور وعدے کیے ہوں گے. تو یہ جو وعدے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ، اور وہ جو اتنا بڑھ چڑھ کر اچانک پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، اور اسپیشلی کیونکہ ہم تو موجودہ حکومت سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بھی شخص ہے جو کہ اس پی 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 کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کے لیڈرز کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کے جیالوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ہماری پارٹی کی ساکھ کو ڈیفیم کر رہا ہے، اس کو جلد سے جلد اس تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کی تھرو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان پارٹیز میں جس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے، سنتھیا ریچی بھی موجود تھی، بڑے بڑے آفیشلز موجود تھے، وہ کون سا ایسا شخص ہے جس سے میٹ بھی ہوئی ہے، اس نے گریٹ بھی کیا ہے، اس نے وعدے بھی کیے ہیں، اور وہ مستقل سنتھیا ریچی کو کہہ رہا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے لوگوں کو آپ سامنے لائیں اور موو آن ہوں تاکہ ہم ایز اے کپل ایک اچھی زندگی گزار سکیں. تو یہ تو ایک کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں، اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں جو کہ پی 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 کے لیڈرز کے خلاف کہی جا رہی ہیں. تو جناب یہ جو سیریس ایلیگیشنز ہیں اس کے پیچھے جو ٹویٹس ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ
कोई उनको उकसा रहा है इस बात के लिए, कोई उनसे वादे कर रहा है कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा या क्या करूंगा या एज अ कपल आगे बढ़ूंगा। मैं इन तमाम जो भी प्रेसिडेंट हाउस के बारे में ये है कि वहाँ पर इस किस्म की हरकतें हुई हैं, मैं वो चीज़ें दोहराना भी नहीं चाहती। एज अ वुमेन मैं इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझती कि मैं उस पर्टिकुलर अल्फाज को बयान करूं, लेकिन उनके साथ वो कहती हैं कि प्रेसिडेंट हाउस में ज़्यादती हुई है और पीपी लीडर्स ने ज़्यादती की है उनके साथ, तो प्रेसिडेंट हाउस ही रह गया था इस चीज़ के लिए। मतलब कम ऑन, आई मीन गिव अस कम ऑन, आप ज़रा ये सोचने की कोशिश कीजिए कि आप कह क्या रही हैं और ये किस किस्म की साजिश है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। इसको आप पीपीपी के ख़िलाफ़ साजिश ना समझें। जो एक मुहब्बिल वतन है, अगर आप लोग सही वतन दोस्त हैं और वतन से मोहब्बत करते हैं, तो आप ये सोचिए कि ये प्रेसिडेंट हाउस की बात हो रही है, ये प्रेसिडेंट हाउस ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। इसको इतना लाइटली ना लिया जाए। मैं अगेन इस चीज़ को कंडेम करती हूँ, जो कुछ भी सिंथिया रिची की पोस्ट हैं और जो कुछ भी है, और उम्मीद करती हूँ मौजूदा गवर्नमेंट से कि वो इसके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी इस बारे में, और ये पता चलाना बहुत ज़रूरी है कि ये सिंथिया रिची जो है ये इस किस्म की बातें क्यों कर रही है, और अचानक 11 साल बाद उसे ये सब कुछ अचानक जो याद दिलाया गया है, तो किसने उसको याद दिलाया है इन चीज़ों के लिए, और उनके पीछे उसका क्या मकसद है। कहने को तो अंबियाओं को भी किसी ने नहीं छोड़ा, झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। पीपीपी वाले तो बंदा बशर हैं और एक पार्टी है। तो एक बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ट्रुथ प्रिवेल करता है, लेकिन बात ये है कि हमें बहुत मुख्तलिफ ट्वीट से, सिंथिया रिची की गुफ्तगू से, मुख्तलिफ पोस्ट से जो हम लोगों की हम सबके सामने हैं, हम ये बात आसानी से कह सकते हैं कि ये एक साजिश है। और पीपल्स पार्टी जो है एक बहुत अच्छी पार्टी है, वो औरतों की सियासत नहीं करती, जबकि हमारी ऑपोजिशन जो है वो हमेशा औरतों की सियासत करती है और औरतों ही को लेके चलते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी औरतों की सियासत नहीं की, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी के बच्चों के बारे में बात नहीं की, पीपल्स पार्टी ने किसी की औरतों के बारे में बात नहीं की, लेकिन हम जब भी अपोजिशन की तरफ देखते हैं वो हमेशा बच्चों की बात करते हैं, वो हमेशा औरतों की बात करते हैं। खुदारा अपने सियासी कैलिबर को ऊपर कीजिए और अपने आप को परफेक्ट कीजिए सियासत में, और अपने कद को ऊंचा कीजिए सियासत में। इस किस्म की हरकतों से और इस किस्म की डिग्रेड बातों से कोई कुछ भी हासिल नहीं होगा। और आपको एक और बात कहना चाहती हूँ मैं कि जो मीट एंड ग्रीट है और जो पीटीआई वाले और मुख्तलिफ ऑफिशल्स जो उनसे मिलते हैं सिंथिया रिची से, ऐसा ना हो कि आइंदा चलकर आप इसी तरह मेरी तरह जैसे मैं बैठकर इस चीज़ को कंडेम कर रही हूँ, आप लोग भी कंडेम कर रहे हो। स्पेशली वो साहब जिन्होंने वादा किया है कि एज अ कपल गुजारेंगे, वो अपनी खैर मनाएं और ये सोचें कि आइंदा उनके साथ क्या हो सकता है। जिए 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 भुट्टो, जिए 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 बेनज़ीर। खुदा हाफिज़।